अस्सलाम वालेकुम। सीरतुन नबी का हमारा अगला चैप्टर, उसके से हमारा आज से पहले का जो सेशन था उसमें अब तक हम अहम वाकयात में से एक तो सुलह हुदैबिया का वाकया कवर कर चुके, और उसके बाद फिर हमने पिछले सेशन में अ, कुतूत का सिलसिला जिक्र किया था कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मुख्तलिफ बादशाहों को कुतूत लिखे गए थे और उनको इस्लाम लाने की दावत दी गई थी। आज के सेशन में हम इंशाल्लाह मेनली एक जो बड़ा वाकया जिक्र करेंगे वो ग़ज़वा खैबर का है। और उससे तकरीबन 3 दिन पहले एक छोटा सा मार्का और पेश आया जिसको ग़ज़वा गाबा के नाम से याद किया जाता है। उसके बारे में हम मुख्तसर सी तफसील आपके साथ शेयर कर देते हैं। और ये क्यों अहम है कहने को, ये एक बहुत छोटी सी मुहिम थी, लेकिन हमारे लिए इसमें लेसन्स हैं। और ज़ाहिर है सीरा की कोई भी चीज़ कम अहम हो नहीं सकती। सीरा का हम कोई भी पहलू उठाते हैं या हम सहाबा किराम की जिंदगियों से कोई भी चीज़ निकालते हैं तो उसमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले ग़ज़वा गाबा से। ये जो मुहिम है, फौजी मुहिम, ये सुलह हुदैबिया के बाद और खैबर से पहले का वाकया है। और खैबर के बिल्कुल पहले, खैबर से सिर्फ 3 दिन पहले का वाकया इसको कहा जाता है। ये एक छोटी सी मुहिम थी और असल में हुआ यूं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो ऊँटनियां वगैरह चराने के लिए अपने एक गुलाम रबाह और साथ उनके एक चरवाहा था। चरवाहा ये जो शेफर्ड जिसको हम कहते हैं, जो जानवरों को चराने के काम करते हैं, इन दोनों अफराद के साथ भेजी थी। जिस तरह के आपको पता है मवेशियों को चरने के लिए खुली जगह पे ले जाया जाता है, तो वो उनको चरा रहे थे और अचानक हुआ यूं कि बनु फरारा एक कबीला था जिसके कुछ अफराद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवेशियों पर डाका डाला। ऊँटनियां हाँक कर ले गए और साथ साथ ये किया कि वो जो चरवाहा था उसको भी कत्ल कर दिया। अच्छा, अब इस में हुआ ये कि उस वक्त इत्तेफाक से एक सहाबी रसूल हजरत सलमा बिन अकू रजी अल्लाह ताला अन्हु वो वहां से गुजर रहे थे। और उन्होंने कहीं ये एकदम से वारदात देख ली। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हजरत सलमा बिन अकू, जो कि इस पूरे वाकये के हम उनको एक हीरो के तौर पे देखते हैं, कि उन्होंने क्या बेहतरीन काम किया। अब और कोई इंसान हो तो हो सकता है कि डकैती होते देख के, हम अपने शहर में आए दिन ऐसी वाकयात देखते हैं, डकैतियां होती हैं सरेआम दिन दहाड़े, सिग्नल्स पे बहुत कुछ हो जाता है, पुलिस की मौजूदगी में भी हो जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। जबकि यहाँ पे हमने देखा कि इन्होंने जो अक्लमंदी का काम किया कि फौरन एक तो गुलाम को अपने जो जानवर था वो दिया, घोड़ा दिया, और कहा कि तुम तेजी से घोड़े में बैठो और जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर करो। ठीक है, क्योंकि जाहिर है अपनी लीडरशिप को इन्फॉर्म करना भी जरूरी होता है। आपको बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि आप सब कुछ अपने ओन पे करते रहो और किसी को इन्फॉर्म भी ना करो। तो गुलाम को भेजा कि तुम तेजी से जाओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर करो। और खुद आराम से नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने क्या किया कि तीर बरसाने शुरू कर दिए और अकेले ही उनका मुकाबला करना शुरू किया। सख्त मुकाबला किया। कड़ियल आदमी थे, बहादुर आदमी थे, और अपनी बहादुरी का उन्होंने भरपूर मुजाहिरा किया उस मौके पर। और बहुत रिज पढ़ते हुए, जैसे अरबों में एक दस्तूर था कि शायरी में अपनी बहादुरी का इजहार करते हुए कहते थे कि मैं अकू का बेटा हूँ और आज पता चल जाएगा कि कौन कितना बहादुर है। मफहूम बता रही हूँ उसका। तो उसके बाद कहते हैं कि मैं उनको मुसलसल तीरों से छलनी करता रहा, तीर बरसाता रहा, कभी दरख्त की ओर में ओट में बैठ जाता, कभी सामने आके उसको करता, फिर यहाँ तक कि इनको धकेलते हुए एक तंग रास्ते की तरफ ले गए। ये फिर खुद पहाड़ पे चढ़ गए जो सहाबी थे, और फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ के वहां से पत्थर बरसा बरसा के, यानी उस दौरान जितनी देर तक मुसलमानों की मदद पहुंचती, ये आराम से नहीं बैठे। एक तो ये हो सकता था ना कि बेखबर भेजी है और जब मेरे पास दस्ता आएगा तो फिर मिल के हम हमला करेंगे, लेकिन ऐसे में तो मुजरिम भाग भी सकते थे। तो इन्होंने फुली उनको एंगेज्ड रखा, ना सिर्फ एंगेज्ड रखा बल्कि उनको एक तरह से शिकस्त भी दी, और इस तरीके से उनको पीछे हटने पे मजबूर किया कि वो अपने वो जो जानवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनियां थी उनको भी एक तरह से छोड़ दिया उन्होंने।
ज़ाहिर है वो खुद को बचाते हैं या ऊँटनियों की हिफाज़त करता है। और इस तरह से खुद भी वो एक तरह से भागने के करीब पहुँच गए। यहाँ तक कि उनमें से 4 आदमी जो थे, वो कामयाब हुए पहाड़ पर चढ़ने के चढ़ के सलमा बिन अकूल का मुकाबला कर सकें। अब एक तरफ ये हैं, दूसरी तरफ 4 आदमी हैं। और इन्होंने कहा, उनको ललकार के क्या कहा, उन्होंने कहा, "तुम लोग मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? मैं सलमा बिन अकू हूँ। और मैं तुम में से जिसके पीछे दौड़ूंगा ना, मैं बेधड़क उसको पकड़ लूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे पीछे दौड़ोगे तो तुम मुझे पकड़ नहीं सकता।" यानी उस वक्त भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अकेला हूँ, घबराए या इस तरह का, नहीं। उन्होंने कहा कि मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा, तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकोगे। तो ये सुनकर वो चारों डर के वापस हो गए। और इस तरह ये अपनी जगह पे जमे रहे, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारों के साथ और उनके दोस्तों के साथ आते हुए देख लिया। और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी भी पहुंच गए। दुश्मन जो टुकड़ी थी, छोटी सी उनका दस्ता था, बहुत बड़ी फौज नहीं थी कोई दुश्मन की भी। लेकिन ये है कि उनको शिकस्त हुई, उनको पीठ फेर के भागने पर मजबूर किया गया। और अपने जानवर भी वापस ले लिए, और इस तरह से जिस एक मुसलमान को शहीद किया गया था उसका बदला भी ले लिया। आप ये देख लें कि मुसलमान, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके सामने कोई मुसलमान मारा जाए, उसके आंखों के सामने किसी को कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, और वो अपनी जान बचाने की फिक्र में पड़े। मुसलमान अपनी जान हथेली पे रख के मैदान में रहता है हर वक्त। मुसलमान का अकीदा है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हमारे लिए लाजमी है ये चीज कि तकदीर पर ईमान लाना। आपको पता है ना कि ईमान किन किन चीजों पर लाना वाजिब है? अल्लाह पर, फरिश्तों पर, आखिरत के दिन पर, किताबों पर, अंबिया पर। इसी तरह ये इस सारे ईमान के सिलसिले में एक और अहम चीज जो है, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना भी हम पे फर्ज है। कि अगर अल्लाह ताला ने कोई तक, हमारी तकदीर में कोई मुश्किल आजमाइश रखी हुई है तो वो हम तक आके रहेगी। मेरी मौत का जो वक्त है, उससे पहले कोई मुझे मार नहीं सकता, चाहे जितनी भी कोशिश करे। मरूंगी मैं अपने ही वक्त पे। हम में से हर शख्स मरेगा अपने ही वक्त पे। इसी वजह से हम देखते हैं बहुत दफा मर्डर मर्डर अटेम्प्ट्स होती हैं, कातलाना हमले होते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जिंदा बच जाते हैं। और कई दफा कुछ भी नहीं होता, छोटा सा बहाना बनता है, किसी अंधी गोली का शिकार होकर भी लोग मारे जाते हैं। तो ये जो तकदीर पर ईमान है, ये बहुत स्ट्रांग हमारा होना चाहिए कि अपनी मौत के वक्त से पहले मैं मर नहीं सकता, और मौत का वक्त आने पर मैं बच नहीं सकता। और वो जैसे कि कुरान पाक में आयत है कि अगर तुम्हारी मौत का वक्त जब लिखा होगा ना, तुम अपने बिस्तरों से उठ के वहां पहुंच जाओगे जहाँ पे तुम्हारी जान जानी है। तो ये चीज ही थी जो कि सहाबा किराम को किसी से डरने नहीं देते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुहिम पर जब तबसरा फरमाया तो आपने कहा कि आज हमारे सबसे बेहतर शहसवार अबू कतादा और सबसे बेहतर पियादा सल, सलमा है। सलमा बिन अकू क्योंकि पैदल लड़े थे ना, प्यादा पैदल को कहते हैं। अपना घोड़ा इन्होंने क्योंकि दे दिया था ना उस शख्स को, गुलाम को, कि तुम जाके खबर दो, और पैदल अकेले लड़ रहे थे। तो इस तरह से उनकी आपने तारीफ फरमाई। चलिए जी, यहाँ से आगे हम अपना आज का यही हमारा इरादा था कि ज्यादा वक्त हम गज़वा खैबर को देंगे, क्योंकि इसकी तफसीलात बहुत लंबी हैं। सो ओवर टू यू हसी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह की फजल तौफीक से आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने का मौका मिला है, ये ग़ज़वा खैबर है। खैबर मदीना मुनव्वरा के शुमाल मशरिक में 165 किलोमीटर के फासले पर मौजूद था। ये वो तारीखी मुकाम है जहाँ 7 हिजरी को ग़ज़वा खैबर का मार्का हुआ। इस दौर में खैबर के जो आसपास का इलाका था वो इंतहाई ज़रख़ेज़ था। चश्मे, खजूरों के दरख्त और यहूदियों के काफ़ी सारे खेत जो हैं इधर मौजूद थे। खैबर को इस इलाके में बड़ी उम्दा तजारती हैसियत मौजूद थी, और जो इस किले के अंदर मौजूद यहूदी थे वो काफ़ी मालदार थे और इस चीज़ पे बड़ा नाज करते थे। वैसे भी अब ये जो किला है, बेसिकली ये पूरा जो एक खैबर का इलाका था, ये 8 बड़े किलों पे मबनी था। इसके अलावा कुछ छोटे किले भी थे, और तमाम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और सिक्योर थे। इस इस वक्त सुलह हुदैबिया जो है वो हो चुकी थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश से मुतमिन थे
اور اللہ کا پیغام دوسرے بادشاہوں تک پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط وغیرہ بھی بھیج دیے تھے، تو یہاں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فری ہو چکے تھے. تو اس موضوع پہ سوچا گیا کہ یہود کے ساتھ جو ہے نا وہ اب نپٹ لیا جائے. اب یہود جو ہے نا ان کا کردار پاسٹ میں مسلمانوں کے خلاف بڑا برا رہا ہے. انہوں نے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے وہ بھی انہوں نے توڑے. خیبر کے یہ یہودی جو خیبر کے تھے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے غزوہ خندق میں جو ہے نا وہ مشرکین کا ساتھ دیا. پھر یہودیوں نے بنو قریظہ کو بھی خیانت پہ آمادہ کیا، اور ایک مقام پہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا بھی ارادہ بنایا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی مشاورت کے ساتھ بنی نذیر کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو وہاں انہوں نے پلان بنایا کہ ہم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک پتھر پھینکیں گے جس کی وجہ سے وہ شہید ہو جائیں گے. لیکن اللہ پاک نے وحی کے ذریعے انہیں پہلے یہ سارا سلسلہ بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط فرمائی تھی اس سلسلے میں. اس کے علاوہ جیسا کہ بنو قریظہ کے یہودی تھے، انہوں نے معاہدہ توڑا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی. جنگ احد میں جو ہم نے 5 سیشنز میں دیکھا، اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو منافقین تھے انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی جب مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا تو اس کے پیچھے بھی مدینہ میں یہودی موجود تھے اور وہ سازش ساری کر رہے تھے. ہجرت سے پہلے اگر آپ دیکھیں تب بھی آپ کو بہت سارے ایسے واقعات نظر آتے ہیں جن کے اندر مسلسل یہودی جو ہے نا وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازشیں وغیرہ کرتے رہتے ہیں. جس کے اندر ایک بڑا فیمس واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو انہوں نے اپنے چچا کے ساتھ کشتی کی تھی، اس کا واقعہ ہے. تو اس کے اندر بھی جو ہے نا یہودیوں کا کافی ہاتھ تھا. پورا مہینہ ذی الحج کا اور محرم کے چند دن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ مدینہ میں قیام کیا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا. جب یہ اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان کیا، مسلمان جو ہیں وہ کافی زیادہ خوش ہو گئے یہ سن کر، کیونکہ شہادت ہی وہ منج ہے جو اگر انسان حاصل کر لے تو اللہ کے مزید نزدیک ہو جاتا ہے. اس مقام پر اللہ پاک نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا. سورۃ فتح آیت نمبر 20، اس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے، اور اس کو تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا گیا. یہ اعلان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یعنی مدینہ میں کر دیا. اب مسلمانوں کے اندر تو خوشی کی لہر دوڑ گئی یہ ساری چیزیں سن کر، لیکن اس کی طرف برعکس اگر ہم دیکھیں جو منافقین تھے نا وہ یہ سن کر جو ہے نا بڑے ایک قسم کا پریشان ہو گئے، اور انہوں نے پھر کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ جہاد کے ساتھ ہمیں شریک کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان کر دیا ہے کہ ہم ہر حال میں جو ہے وہ خیبر کو فتح کر لیں گے. تو خیبر کیونکہ ایک بڑا یعنی آپ کہہ لیں کہ مالدار علاقہ تھا، اور اس کے اندر کافی زیادہ دولت اور وہ سارا مال غنیمت والا سلسلہ تھا، تو ان لوگوں نے لالچ میں جو ہے نا منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمیں ساتھ لے چلو. تو اس کے بارے میں پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو، وہ پیچھے چھوڑے گئے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بدل دیں، ان سے کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. تو یہ آیات دوبارہ نازل ہوئی. اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ سے اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو آ جائے، لیکن جو لوگ حدیبیہ کے سفر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے ان کو مال غنیمت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. تو بیسکلی یہ ایک ٹیسٹ بھی تھا، اور یہاں جو ہے وہ سارے منافقین جو ہے وہ فلٹر آؤٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، کسی نے پھر آنے کا فیصلہ ہی نہیں کیا، کیونکہ جب مالک وہ تو ان کی تو مین کوشش ہی مال غنیمت کی وجہ سے آنے کی تھی. اس اعلان کے بعد جو ہے وہ 1400 مسلمان جو ہے وہ ساتھ چلے، اور یہ وہی مسلمان تھے جنہوں نے حدیبیہ کے درخت کے نیچے بیعت کی تھی. حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت. اس کے بعد مدینہ کا جو انتظام ہے وہ حضرت صبا رضی تعالیٰ عنہ کو دے دیا گیا، اور حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ مسلمان ہو کے مدینہ تشریف لائے جب، تو ان کی ملاقات ہوئی حضرت صبا رضی تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے پھر دریافت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو خیبر کے لیے نکل گئے ہیں. تو اسی وقت پھر حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ بھی پیچھے چلے گئے تھے، لیکن وہ یعنی تب پہنچے تھے جب خیبر فتح ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جو ہے وہ انہیں دیا تھا. اب مسلمانوں نے ارادہ کر لیا مدینہ سے خیبر کی طرف جانے کا. اب جو منافقین تھے وہ ساتھ بھی نہیں چل سکے، اس وجہ سے ان کا اور زیادہ جو ہے وہ ان کے اوپر پریشانی طاری ہوگی. تو اس موقع پر منافقین کے جو سردار ہیں عبداللہ بن ابی، اس نے یہودیوں کے لیے جو ہے نا خیبر کے جو یہود
یہودی تھے ان کے لیے اس نے پیغام پہنچایا اور کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ تمہاری طرف آ رہے ہیں، لیکن تم لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، ان کے پاس ہتھیار کم ہے، ان کے پاس اسلحہ کم ہے، تم لوگ زیادہ طاقتور ہو، تم لوگ زیادہ محفوظ ہو، تمہارے پاس زیادہ یعنی مال و دولت ہے، تو تم لوگ آسانی سے جیت جاؤ گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر یہودیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے فوراً جو ہے نا میٹنگ بلوائی۔ اب قلعے کے جتنے بھی سردار تھے وہ سارے آ کے بیٹھے اور سب نے جو ہے نا وہ اپنی اپنی مشورے وہاں پیش کیے۔ تو اس موقع پہ 3 گروہ بن گئے تھے۔ جو پہلا گروہ تھا اس نے یہ مشورہ دیا کہ ہم قلعے کے اندر رہ کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے، کیونکہ ہمارے قلعے اونچے ہیں، محفوظ ہیں، تو ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا جو قلعے ہیں نا یہی ہمارا دفاعی سلسلہ سارا کریں گے، تو یہ ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہے۔ جبکہ دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، ہم باہر نکل کے جو ہے نا مقابلہ کریں گے۔ اور تیسرے گروہ نے جو ہے نا وہ ان سب سے بڑھ کے بات کی، انہوں نے کہا کہ نہ ہمیں اندر بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں باہر نکل کے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم سفر کریں گے مسلمانوں کی طرف اور رستے میں ہی جو ہے نا ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ لیکن وہ تمام پھر مشاورت کے بعد جو ہے نا ان کا سارا سلسلہ جو ہے پہلے مشورے کے اوپر آ کے رکا کہ ہم قلعوں کے اندر رہ کے جو ہے وہ ساری جنگ کریں گے۔ اس موقع پر یہودیوں نے اپنے حمایت یافتہ قبیلوں کی طرف پیغام پہنچانا شروع کر دیے۔ وہ چاہتے تھے زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے وہ جمع کر لیں اس سلسلے میں، تاکہ مسلمانوں کو بری طرح وہ شکست دے سکیں۔ خیبر کے جو سردار تھے انہوں نے کنانہ بن ابی حقیق کو جو ہے وہ بھیجا بنو غطفان کی طرف کہ آپ جاؤ اور ان سے جو ہے نا وہ مدد لے کر آؤ۔ اس مدد کے معاوضے میں جو ہے انہوں نے ایک پیشکش دی کہ اگر ہم جنگ جیت جاتے ہیں تو اور آپ ہمارا ساتھ دیتے ہو تو ہماری جو فصلیں ہیں نا اس کا آدھا حصہ ہم آپ کو دیں گے۔ یہ بات سنتے ہی جو ہے وہ بنو غطفان کے لوگ ایگری ہو گئے اور انہوں نے جو ہے پھر وہ یعنی ہتھیار وغیرہ اپنے اٹھائے اور سفر انہوں نے شروع کر دیا۔ اس طرف مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ خیبر کی طرف جا رہا تھا۔ خیبر جاتے ہوئے اس سر سے گزرتے ہوئے وہ رجی ایک وادی ہے اس کے قریب آ کے جو ہے نا پڑاؤ لگایا مسلمانوں نے۔ یہ جو مقام تھا یہ بیسیکلی بنو غطفان سے 1 دن اور 1 رات کی دوری پر تھا۔ تو بنو غطفان کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دوری پر موجود ہے، تو انہوں نے پیچھے سے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا۔ اب جو ان کا لشکر آگے جا رہا تھا نا بنو غطفان کا، ان کو جب یہ چیز محسوس ہوئی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کر دیا ہے بنو غطفان پہ۔ وہ پھر بھاگے بھاگے آئے اور پھر جب دیکھا کہ حملہ نہیں ہوا ہوا تو بالکل وہ گھروں میں ہی بیٹھ گئے نا، بالکل وہ پھر ہلے نہیں وہاں سے۔ تو اس طرح مدد جو ہے نا بنو غطفان کی خیبر کی طرف نہیں پہنچ سکی تھی۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ تیار کیا تھا جو رستہ بتانے میں ماہر تھے۔ ان میں سے 2 شخص جو تھے نا ان کو ان کا یعنی اس دستے وہ دستہ آگے آگے رہتا تھا، اور اس دستے میں سے 2 شخص ایسے تھے جو لیڈر تھے اس دستے کے رستہ بتانے کے لیے۔ ان میں سے ایک کا نام حسیل تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور ان کے سامنے ایک چیز یعنی ایک اپنی بات رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مدینہ کی بجائے ہم شام میں سے داخل ہوں، تاکہ حکمت عملی جو ہے نا یعنی خیبر کو بھاگنے کا موقع نہ ملے۔ ایک طرف مدینہ ہوگا، ٹھیک ہے، شام والی سائڈ سے ہم ہوں گے، اور بنو غطفان اور خیبر کے درمیان جو ہے نا ہم آ جائیں گے۔ اس سے بنو غطفان بھی جو ہے نا وہ مدد نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد جو حسیل ہے اس نے کہا کہ میں ایک ایسا رستہ جانتا ہوں جہاں سے جو ہے نا میں آپ کو اس رستے سے لے کے جا سکتا ہوں۔ پھر پورا قافلہ جو ہے وہ اس رستے کے اوپر جانا شروع ہو گیا۔ ایک مقام پر آ کر آگے سے 4 رستے بن گئے، 4 کے 4 رستے جو ہیں انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، اور جب کہ پہلے رستے کو بھی مسترد کر دیا، دوسرے کو بھی مسترد کر دیا، تیسرے کو بھی مسترد کر دیا، اور چوتھا رستہ جس کا نام مرحب تھا اس کے اوپر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا فیصلہ کیا۔ رستے میں حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ تھے، رات کا سفر تھا، تو کسی نے حضرت عامر بن اکوع کو کہا کہ آپ یعنی کچھ سنائیں، کچھ اشعار سنائیں۔ تو عامر بن اکوع جو تھے وہ شاعر تھے۔ تو یہاں حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ نے جو اشعار فرمائے کہ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے، ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے، ہم جب تک ہم تقوی اختیار کریں اور ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔
یہ اشعار سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو یہ اشعار پڑھ رہا ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ حضرت عامر بن اقوع ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں دعا دی کہ اللہ پاک ان پہ رحم کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کرنا ان کے لیے شہادت اب واجب کر دی ہے۔ صحابہ کرام کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران کسی بھی صحابی کے لیے رحمت کی دعا کرتے تھے نا تو وہ شہید ہو جاتا تھا۔ اب خیبر کے قریب ایک وادی میں آ کے جو ہے مسلمانوں نے قیام کیا اور یہاں عصر کی نماز پڑھی۔ یہ جو اس مقام پہ نماز پڑھی گئی ہے اس کی حدیث آپ کو بخاری شریف میں 2009 نمبر میں ملے گی۔ عصر کی نماز جب انہوں نے پڑھی اس کے بعد کھانا کھایا، اور پھر کھانا کھایا اس کے بعد پھر کلی کی، اور اس وضو سے ہی انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھی۔ کھانے کا جو حدیث ہے وہ آپ کو بخاری میں 215 نمبر ملے گی، جس کے اندر صرف ستو کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ستو کھا کے جو ہے نا وہ مسلمانوں نے اس وقت اپنا گزارا کیا۔ اب مسلمان جو ہے وہ بالکل خیبر کے قریب پہنچ چکے تھے، اور اللہ پاک نے یہودیوں کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ مسلمانوں کو آتا ہوا دیکھ ہی نہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی رات میں وہ جنگ کا آغاز کریں، اگر بہت زیادہ مجبوری ہو تب یعنی کی جا سکتی، ادروائز وہ رات کو جنگ نہیں کیا کرتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے وہیں جو ہے نا رات کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دستے بنائے جو گشت کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ جاسوسی وغیرہ کا کام کرتے تھے۔ اب یہ جو آخری رات تھی جنگ سے پہلے مسلمانوں کی، اب یعنی وہ رات گزر گئی اور صبح ہونے کا وقت آ گیا۔ یہ آپ کو بخاری میں 2991 نمبر حدیث ملے گی۔ اس کے اندر ایسا ہوا کہ جب صبح ہوئی نا تو نارمل روٹین کے انداز سے جو ہے خیبر کے لوگ نکلے اپنے جانور وغیرہ مال مویشی لے کر اور کاشتکاری کے لیے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ گیا تو پھر چیختے چلاتے ہوئے جو ہے نا وہ واپس خیبر میں گھس گئے، اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ گیا ہے اور یعنی اب ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نعرہ لگایا کہ خیبر تباہ و برباد ہو جائے، اور ہم وہ قوم ہیں کہ ہم جس قوم کے علاقے میں قدم رکھیں تو پھر ان کی صبح ایسی برباد ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے ایک جگہ منتخب کی۔ تو اب حضرت حباب بن منظر جو ہے نا جب انہوں نے دیکھا نا اس جگہ کو تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا یہ آپ کی اپنی رائے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے تو کوئی سلسلہ نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو یعنی ہم نے ابھی پڑاؤ کیا ہے نا یہ خیبر کے 3 بڑے قلعوں کے قریب ہے۔ یہاں سے خیبر کے جو جنگجو ہیں وہ ہماری تمام چیزیں ہماری تمام حرکت جو ہے وہ دیکھ لیں گے، انہیں ہمارے تمام حالات کا پتہ چلے گا۔ ہمارے تیر ان تک نہیں پہنچ سکیں گے لیکن ان کے تیر ہم تک آ جائیں گے۔ تو یہ رائے جو ہے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند آئی، اور جہاں پھر حضرت حباب بن منظر نے بتایا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں جو ہے نا پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، اور پھر وہاں دعا فرمائی کہ اے ساتوں آسمان، اے اللہ ساتوں آسمان اور جن پر وہ سایہ فگن ہیں ان کے پروردگار، ساتوں زمین اور جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے پروردگار، اور شیاطین اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے پروردگار، ہم تجھ سے بستی کی بھلائی اور اس کے باشندوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور اس بستی کے شر اور اس کے باشندوں کے شر سے اور اس میں موجود اس کے تمام شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جو لوگ اندر کی طرف بھاگے تھے انہوں نے جا کر یعنی خیبر میں ان لوگوں کو بتا دیا یہودیوں کو کہ مسلمان آ گئے ہیں۔ قلعہ جو ہے پھر فوراً انہوں نے بند کر دیا۔ اب بیسیکلی خیبر جو ہے نا یہ 2 حصوں کے اوپر مبنی تھا۔ ایک حصہ اول جس کے اندر 5 مشہور قلعے تھے، ایک کا نام قلعہ نائم، دوسرے کا نام قلعہ صعب بن معاذ، قلعہ زبیر، قلعہ ابی اور قلعہ نزار تھا، جبکہ جو دوسرا حصہ تھا وہ 3 قلعوں کے اوپر مشتمل تھا جن کا نام قلعہ کموس، یہ بنو نفیر کے خاندان کا ایک قلعہ تھا، قلعہ وتی اور قلعہ سالم۔ تو بیسیکلی یہ 2 حصوں کے اوپر مبنی تھا۔ اب یہاں مورخین کے درمیان میں اختلاف ہے۔ پہلا جو حصہ ہے اس کے اندر تو ڈیفینیٹلی جنگ ہوئی ہے، بڑی زبردست قسم کی جنگ ہوئی ہے، جبکہ جو دوسرا حصہ ہے نا تو کچھ مورخین کہتے ہیں کہ وہاں کچھ مقام پہ جنگ ہوئی، زیادہ تر قلعہ ایسے ہی دے دیا گیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ تمام قلعہ جو ہے نا وہ وداؤٹ جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ کر دیا گیا تھا۔
اب یہاں جنگ کا آغاز ہوتا ہے. پہلے شہید جو ہے وہ حضرت محمود بن مسلمہ تھے. وہ بیچارے ہو سکتا ہے گشت کر رہے ہوں یا جو بھی سلسلہ ہے، اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ خیبر کی کسی قلعے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے سائے میں. تو اوپر سے کسی یہودی نے نا ان کے اوپر پتھر پھینک دیا، جس کی وجہ سے ان کی جو پیشانی ہے نا اس کی ساری کھال ادڑ گئی تھی. جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا تو وہ انہیں اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کی کھال سیدھی فرمائی، اور پھر اٹھا کے جو ایک طبیب خانہ تھا جہاں مریضوں کو رکھا جاتا تھا وہاں لے گئے. یہ 2-3 دن زندہ رہے، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر یہ بھی شہادت فرما گئے تھے. ایک اسلم نامی حبشی ہے جو خیبر کے 5 بڑے سرداروں میں سے کسی ایک کا غلام تھا. تو وہ بیسکلی ان کی بکریاں چراتا تھا. تو وہ اپنی بکریاں کو ساتھ چراتے ہوئے جو ہے نا، اسے جب پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو وہ سیدھا جو ہے مسلمانوں کے قافلے میں آ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ملنے کی. جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آ کر پوچھا کہ آپ کیا چیز، یعنی کس چیز کا پیغام دیتے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کے بارے میں بتایا. اس موقع پہ اسلام سے کافی زیادہ متاثر ہو گیا تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اب کیا کروں ان بکریوں کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انہیں کہ آپ ایسا کرو کہ مسلمانوں سے تھوڑا دور انہیں لے جاؤ اور وہاں جا کے ان کو کنکریاں مارنا اور انہیں کہنا کہ اب تم آزاد ہو. ٹھیک ہے، میں اب مسلمان ہو گیا ہوں اور اللہ کے حکم سے اب میں آزاد ہوں ان تمام معاملات سے. اور انہوں نے ایسے کیا، بکریوں کو کنکر وغیرہ مارے اور پھر سیدھی خیبر کی طرف چلے گئی. یہ جو ہے وہ اسی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے نزدیک 2 موٹی آنکھوں والی حوروں کو دیکھتا ہوں، حتیٰ کہ انہوں نے آج تک جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ بھی نہیں کیا تھا. اب جو قلعے تھے حصہ اول کے، اس میں سب سے پہلا اور سب سے مضبوط قلعہ جو تھا نا وہ قلعہ نائن تھا. اس کی مضبوطی جو ہے نا وہ اس بات سے ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کا جو سردار ہے نا وہ مرحب تھا. مرحب کے نام سے مشہور تھا کہ یہ 1000 بندوں کے مقابلے میں جو ہے نا اکیلا طاقتور ہے. اس کے پھر 2 بھائی تھے، ایک کا نام یاسر تھا، ایک کا نام حارث تھا. وہ بھی دونوں بہت زیادہ جنگجو اور بہت زیادہ مشہور تھے اس سلسلے میں. یہاں پھر سے مورخین کا ایک اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے پہلے 4 دستوں کو بھیجا گیا. وہ دستے قلعے کو فتح نہیں کر سکے اور اس کے بعد حضرت علی کو بھیجا گیا. لیکن بعض کہتے ہیں کہ سیدھا جو ہے نا وہ حضرت علی کو ہی بھیجا گیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم ویسے 4 والے جو روایت ہیں ان کو تھوڑا زیادہ لوگ مانتے ہیں، تو پھر جب وہ واپس آئے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کہ اگلے دن میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. تو یہ سن کے تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ بڑے یعنی جوش میں آ گئے اور ہر انسان چاہتا تھا کہ جھنڈا جو ہے نا وہ انہیں ملے. اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے حضور کا فرمان تھا جسے جھنڈا ملے اس کے اوپر ایک بہت مضبوط قسم کی مہر لگ جاتی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت علی کو بلایا. یہ حدیث آپ کو بخاری شریف میں 2942 نمبر پہ یہ سارا آپ کو واقعہ ملے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو بلایا تو اور حضرت علی کو جھنڈا دیا تو حضرت علی نے بتایا کہ اس وقت تو مجھے آنکھوں کا مرض ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ لگایا تو وہ بالکل یعنی شفا یاب ہو گئے. پھر حضرت علی نے پوچھا کہ کیا میں یہودیوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ میرے جیسے نہیں ہو جاتے. تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل آپ ان کو دعوت دو. اگر آپ کی دعوت سے ایک یہودی بھی مسلمان ہو گیا تو اس سے بہتر آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. حضرت علی پھر اس دستے کی قیادت کرتے ہوئے قلعے کے سامنے پہنچے. یہاں جا کر انہوں نے پہلے دعوت دی یہودیوں کو ایمان لانے کی. یہودیوں نے اس دعوت کو مسترد کر دیا اور صرف مسترد نہیں کیا، یہودیوں کا جو سردار ہے مرحب وہ سیدھا قلعے سے باہر آ گیا اور آتے ہی اس نے جو ہے نا وہ معذرت کی دعوت دے دی. اس نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو. ان حالات میں سلمہ بن اکمہ نے بیان کیا ہے کہ مرحب جب دروازے میں سے باہر آیا نا تو تلوار کو لے کر بڑے جوش کے ساتھ باہر آیا. ٹھیک ہے، اور مسند احمد بن حنبل میرے خیال میں 15201 نمبر حدیث ہے، اس کے اندر مرحب کے جو ہے نا یہ الفاظ آپ کو نظر آئیں گے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش ہوں، بہادر ہوں اور تجربہ کار. اس کے مقابلے میں حضرت
سلمہ بن اکوا کے چچا حضرت عمر بن اکوا جو ہے نا وہ آئے. یہ وہی شخص تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی شعر پڑھنے کے اوپر جو ہے نا وہ دعا دی تھی کہ اللہ آپ کے حال پہ رحم کرے, اور حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ان کی جو ہے نا وہ اب شہادت واجب ہو گئی ہے. تو حضرت اکبا حضرت عامر رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں کہ میرا نام عامر ہے اور خیبر جانتا ہے کہ میں ایک جنگجو اور ہتھیار پوش انسان ہوں. اب دونوں آمنے سامنے تھے. مرحب نے ضرب لگائی اور وہ جو تلوار ہے نا وہ حضرت عامر کی شیلڈ میں آگے پھنس گئی, تو وہ ڈھال میں کافی نیچے تک چلی گئی. تو حضرت عامر نے نیچے سے ضرب لگانے کی کوشش کی لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی تو نیچے سے ضرب لگ نہ سکی. پھر انہوں نے مرحب کی کمر کے اوپر جو ہے نا وہ ضرب لگانے کی کوشش کی لیکن تلوار کا رخ وہاں سے مڑ گیا اور ان کے اپنے گھٹنے کے اوپر آگے لگا, جس کی وجہ سے وہ جو ہے زخمی ہو گئے. اور پھر انہیں یعنی مسلمان اٹھا کے پیچھے لے گئے تھے اور پھر وہ اس اپنے زخم کی وجہ سے نا شہید ہو گئے تھے. اب مرحب کے مقابلے میں حضرت علی آئے اور جو مرحب نے اشعار بولے تھے کہ میں مرحب ہوں, ہتھیار پوش ہوں, بہادر ہوں, تجربہ کار ہوں, تو اس کے مقابلے میں حضرت علی نے مختصر سے الفاظ بولے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اب یہ لقب حضرت علی کا ویسے ہی بڑا مشہور ہے اور یہ موقع جس کے اوپر یعنی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ حضرت علی کو اس واقعے کی وجہ سے سنا جاتا ہے. تو حضرت علی نے جب مرحب جو تھا نا اس نے اپنے سر کے اوپر کچھ اس نما کی چیز پہنی ہوئی تھی کہ اس کے سر کے اوپر پتھر تھا, تو جو پہلی ضرب حضرت علی نے لگائی ہے نا وہ اس پتھر کو چیرتے ہوئے مرحب کے جبڑے تک آ گئی تھی اور ایک ضرب سے ہی جو ہے نا وہ مرحب مارا گیا تھا. اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو مرحب کا بھائی حارث تھا نا اس سے برداشت نہیں ہوا, وہ فوراً بھاگتا بھاگتا باہر آیا اور اس نے آتے ہی جو ہے نا حضرت علی کو چیلنج دے دیا کہ میں بدلہ لوں گا. حضرت علی نے بہت جلدی جو ہے نا اس کا کام بھی تمام کر دیا. اب جب دو بھائی مر گئے تو یاسر سے جو ہے برداشت نہیں ہوا, ان کا جو تیسرا بھائی تھا بیسیکلی تیسرا سردار اس قلعے کا, وہ سامنے آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں جو ہے دونوں کا بدلہ لوں گا. تو اس کے جواب میں جو ہے نا یہاں سے پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نکلے. حضرت صفیہ رضی تعالیٰ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو تھیں وہ بھی ساتھ گئی ہوئی تھیں. تو وہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا نا اسے, تو یاسر وہاں سے کیا تھا, وہ آ رہا تھا کہ میں حملہ کرنے والا ہتھیار بند بہادر ہوں, جب یہ شیر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو جانباز بھی ہچکچاتے ہیں. تو یہ الفاظ سن کے جو ہے نا وہ حضرت صفیہ رضی تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ یہ میرے بیٹے کو مار دے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تمہارا بیٹا جو ہے نا وہ اسے قتل کرے گا. اس کے جو الفاظ تھے اس کے جواب میں حضرت زبیر رضی تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خیبر جانتا ہے میں ایک بہادر آدمی ہوں. ایک سردار کا بیٹا دوسرے سردار کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے جو کمزور اور فرار اختیار کرنے والا نہیں ہے. میں بزرگی کی حفاظت کرنے والا ہوں اور نیک لوگوں کا بیٹا ہوں. اس کے بعد دونوں کے درمیان آپس میں ایک سخت قسم کی جنگ ہوئی اور آخر کار حضرت زبیر نے جو ہے نا وہ یاسر کا کام تمام کر دیا. یہ دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری جو ہے وہ زبیر ہے. اب حضرت علی جو ہیں وہ لشکر کی قیادت کرتے ہوئے بالکل قلعے کے قریب آ گئے تھے اور اوپر سے ایک یہودی نے نا دیکھا اور سوال کیا حضرت علی سے کہ تم کون ہو. تو حضرت علی نے بتایا کہ میرا نام علی ہے. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ کی اس کتاب کی قسم تم لوگ جو ہو نا وہ بہت فضیلت والے ہو. اس کے بعد حضرت علی نے دروازہ اکھاڑ کے سائڈ پہ پھینکا, مسلمان جو ہیں وہ قلعے کے اندر گھس گئے. جو تین سردار ہیں ان کے بہت زیادہ فیمس, جن کے بارے میں قصے اور کہانیاں پورے خیبر میں مشہور تھے, جب وہ اتنی بری طرح سٹارٹنگ میں مرے تو یہودیوں کے تو حوصلے ویسے ہی پشت ہو گئے تھے. اور پھر جب قلعے کے اندر مسلمان داخل ہوئے تو انہوں نے پھر بڑی زبردست قسم کی جنگ کی. یہودی ہمت ہار چکے تھے اور پھر چھپتے چھپاتے جو ہے وہ قلعہ صاحب بن معاذ کے اندر جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہو گئے. قلعہ 9 کے بعد جو ہے اب یہ قلعہ صاحب بن معاذ میں آ گئے تھے. یہ قلعہ جو ہے کافی طاقتور اور یہ بھی کافی بڑا قلعہ تھا. مسلمانوں نے اب اس کا رخ کر لیا اور حضرت حباب بن منظر کو جو ہے نا وہ لشکر کی قیادت دی اس موقع پر. اس قلعے کا 3 دن تک محاصرہ جو ہے نا وہ کیا مسلمانوں نے. اب یہودی جب اس قلعے کے اندر آئے نا تو وہ ایک تو جوش میں آ گئے, ٹھیک ہے, اور دوسرا فوراً سے جو ہے نا انہوں نے قلعے کے دفاع کو مضبوط کر دیا. جوش میں آنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مورخین بتاتے ہیں کہ یہ وہ قلعہ تھا جس کے اندر سب سے زیادہ مال غنیمت جو ہے ملا تھا, اور اس قلعے کے اندر جدید قسم کا اسلحہ, اس کے بعد خوراک, ٹھیک ہے, اور بھی بہت زیادہ مال وغیرہ ان کے پاس موجود تھا.
تو وہ جو اسلحہ اتنا زیادہ ان کے پاس تھا نا، اس کی بیس پہ یہ بہت زیادہ فخر کر رہے تھے کہ ہم جو ہے نا اب یہاں سے تو ہمیں شکست جو ہے وہ ناممکن ہے۔ تو ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کے کچھ لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم چور چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ تجھے ان کا حال معلوم ہے، تو جانتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہیں ہے اور میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے کہ میں انہیں دوں، لہٰذا انہیں یہودیوں کے ایسے قلعے پر فتح دے جو سب سے زیادہ ان کے لیے کارآمد ہو، جہاں سب سے زیادہ خوراک ہو اور سب سے زیادہ چربی دستیاب ہو۔ اب یہ جو قلعہ تھا نا، اس قلعے کی جنگ میں بنو اسلم کے جو لوگ تھے نا وہ کافی پیش پیش رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو قلعہ تھا بیسیکلی اس کے اندر سب سے زیادہ مال غنیمت جو ہے وہ مسلمانوں کو ملا تھا۔ اس قلعے کا جو سربراہ تھا اس کا نام یوشا تھا۔ اب ان لوگوں نے جو ہے نا وہ مباشرت یعنی 1v1 بیٹل کے لیے جو ہے نا وہاں سے اس کا سردار باہر آ گیا، یہاں سے حضرت حباب بن منظر کے انہوں نے جو ہے اس کو ختم کر دیا۔ دوسرا آیا، اس کو جو ہے حضرت عمار نے مار دیا، اور پھر مسلمان اس قلعے کے اندر داخل ہو گئے، اور جس طرح پہلے قلعے کا جناب صفایا کیا ہے نا، اسی طرح اس قلعے کو بھی ہے مسلمانوں نے یعنی قابض کر لیا۔ یہودیوں کو بری طرح یہاں سے بھی شکست ہوئی۔ اس قلعے میں بہت ساری چیزیں مسلمانوں کو ملی، مال غنیمت ملا، اور اس کے بعد تانبے کے برتن ملے، اس کے بعد شراب کے بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ مٹکے اس قلعے کے اندر موجود تھے۔ وہ مٹکے اتنے بڑے تھے کہ ان کو اٹھایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یعنی ان مٹکوں کو کیا کیا جائے، تو حضور نے فرمایا کہ انہیں بہا دو۔ تو ان مٹکوں کو توڑ دیا گیا اور اس قلعے میں ہر طرف جو ہے شراب ہی شراب بہہ رہی تھی۔ تو ایک صحابی تھے، ان کا نام اب میرے اس طرح سے مائنڈ میں نہیں ہے، عبداللہ ان کے نام یعنی اسٹارٹ میں آتے ہیں ان کے نام کے، تو ان سے رہا نہیں گیا، وہ عادی تھے نا، تو انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی۔ تو جب یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اسے جوتے سے مارا، اور حضرت عمر نے جو ہے وہ کہا کہ اس پہ لعنت تو ہم بہت دفعہ اسے منع کر چکے ہیں لیکن یہ جو ہے نا باز نہیں آتا۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایسا نہ کہو اسے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں، اور پھر وہ ایسے جا کے مسلمانوں کے درمیان بیٹھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ کچھ اور یعنی آلات وغیرہ وہاں ملے تھے جو گولا پھینکنے کے لیے نا استعمال ہوتے تھے دیواروں پہ، تو یہ آگے جا کے مسلمانوں کے بڑے کام آئے تھے۔ مال میں ایسی بہت زیادہ اس قلعے میں سے ملے تھے مسلمانوں کو، جن کے اندر گدھے بھی موجود تھے۔ مسلمانوں نے کیا کام کیا کہ وہاں جو ہے نا وہ گدھوں کو کاٹ کر جو ہے وہ پھر کھانا سٹارٹ یعنی پکانا سٹارٹ کر دیا۔ مسند احمد میں 592 نمبر ہمیں حدیث ملتی ہے، اور یہ حضرت علی کے فرمان کے ساتھ ہے۔ اس مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پالتو گدھے کا گوشت جو ہے وہ کھانے سے منع فرما دیا تھا، اور پھر جو بھی یعنی برتنوں میں چیزیں وغیرہ موجود تھی ان کو پھر یعنی ویسٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو تانبے کے برتن ملے تھے ان کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو ایک دفعہ دھو لو اور پھر آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ ہیرے وغیرہ بھی جو ہیں وہ ہیرے جواہرات بھی یعنی اس قلعے میں سے ملے تھے۔ اب جو یہودی ہیں وہ پھر چھپتے چھپاتے جو ہے نا یہاں سے وہ بھاگے، جب یہاں انہیں شکست نظر آئی تو یہاں سے وہ بھاگے اور پھر قلعہ زبیر کے اندر وہ داخل ہو گئے۔ اب یہ جو قلعہ زبیر ہے نا، یہ پہلے 2 قلعوں سے بھی زیادہ تھوڑا سا یعنی آپ کہہ لیں کہ مشکل تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک اونچائی پہ واقع تھا، اور جو رستہ تھا وہ اس قسم کا تھا کہ وہاں شاہ سوار جو ہے نا وہ اتنی تیزی سے پہنچ نہیں سکتے تھے۔ تو جب پیادے جاتے تھے نا، صحابہ جب پیدل جاتے تھے تو وہ اوپر سے تیر برساتے تھے، جن کی وجہ سے یعنی مشکل پیش آ رہی تھی مسلمانوں کو۔ اور یہ بھی ان کے بارے میں ابن شام لکھتے ہیں کہ انہوں نے لکڑی کا نا ایک محفوظ سا ڈبہ بنایا ہوتا تھا، جیسے آج کے دور میں ٹینک ہوتا ہے نا اس طرح، تو یہ اس کے اندر باہر آتے تھے اور حملہ شملہ کرنے کے لیے نا تو انہوں نے اپنا ایک جدید قسم کا نظام بنایا ہوا تھا۔ تو مسلمان چاہتے تھے کہ یہ مبادرت کے لیے دروازہ کھولیں تو ان کے ساتھ ہم جنگ کا آغاز کریں، لیکن یہ جو تھا یہ اس قلعے کا جو تھا سردار، اس نے باہر نکلنے کا جو ہے کیونکہ پہلے 2 قلعوں کے حال اس نے دیکھ لیے تھے، تو اس نے پکی ٹھان لی کہ ہم نے اب باہر نہیں جانا۔ مسلمانوں نے اب محاصرہ کر لیا اور اس قلعے کے آس پاس مضبوطی سے بیٹھ گئے کہ ہم بس اب بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔ تو ایک یہودی جس کا نام حزال تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ میرے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں گے
میرے مال کو بھی آپ چھوڑ دیں گے اور مجھے جو ہے نا وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ شرط منظور کر لی. پھر اس نے بتایا کہ قلعہ زبیر جو ہے نا اس کے اندر پانی کا کوئی نظام نہیں ہے، اور قلعے سے باہر جو ہے نا چند چشمے ہیں جہاں سے یہ پانی کا انتظام کرتے ہیں. اب قلعہ زبیر میں سے ان لوگوں نے نیچے تہ خانے بنائے ہیں، ان تہ خانوں کے آگے سے سرنگیں ہیں، ان سرنگوں میں سے گزر کے جو ہے نا یہ پانی بھرتے ہیں رات کو چھپ کر، اور پھر یہ جو ہے نا اپنا پانی کا انتظام وغیرہ جو ہے وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں. تو اگر آپ ان چشموں کے اوپر قبضہ کر لیں نا تو قلعہ زبیر جو ہے نا یہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو وہ یہودی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے چلا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کا ان چشموں کا محاصرہ کر لیا. وہ ارد گرد بالکل بیٹھ گئے اور قبضہ کر لیا. اب قلعہ زبیر کے جو لوگ تھے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کام تو بڑا خراب ہو گیا، معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. کچھ دن وہ بھی اندر بیٹھے رہے، لیکن انفارچونیٹلی ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. ان کے پاس دو ہی آپشن تھے، یا وہ ایمان لے آتے یا وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے جنگ کرتے. تو انہوں نے دوسرے جو آپشن ہے اسے زیادہ ترجیح دی، اور پھر انہوں نے اپنے قلعے کے دروازے کھول دیے، اور مسلمان ایک دفعہ پھر جو ہے وہ قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور بہت شدت سے جو ہے نا حملہ کیا، اور یہودیوں کو جو ہے یہاں سے بھی انہوں نے پچھاڑ دیا. اب جو یہودی ہیں وہ چھپتے چھپاتے پھر قلعہ ابی میں آ گئے. یہاں جب قلعہ ابی میں یہ لوگ آئے نا، یہ قلعہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں تھا جتنے پہلے قلعے تھے، یہ ٹھیک تھا. تو اس کی جو ہے نا لیڈرشپ وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی ہے. وہی ابو دجانہ ہے جو سرخ پٹی والے صحابی کے نام سے مشہور ہے، اور احد میں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کون ہے میری تلوار کے ساتھ جو انصاف کرے گا، تو وہ تلوار پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو دی تھی. اور ان کی چال کو جب یہ احد کے میدان میں جنگ کی صف اگلی صف میں جب یہ چلے تھے اکڑ کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کو یہ چال ناپسند ہے لیکن جنگ میں نہیں. یعنی جنگوں میں اللہ پاک پسند کرتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں نا وہ کفار کے سامنے اکڑ کے چلے. تو ان کو قیادت دی گئی. ان کے مقابلے میں دو یہودی آئے تھے. تو پہلے کو جو ہے وہ حضرت ابو دجانہ نے مبادرت میں مار دیا، دوسرے کو حضرت حباب بن منظر نے مار دیا، اور اس کے بعد یہ جو چوتھا قلعہ ہے یہ بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا. اب یہودی جو ہے وہ پھر سے چھپتے چھپاتے جو ہے نا وہ پانچویں قلعے حصہ اول کے پانچویں قلعے کے اندر آ گئے. آج یہ حصہ اول کا آخری قلعہ تھا، باقی چار قلعے جو ہیں فتح ہو گئے تھے. انہوں نے پھر وہی پلان یہودیوں نے اختیار کیا، انہوں نے قلعے بالکل مضبوطی سے بند کر لیے. یہ قلعہ جو ہے یہ پچھلے تمام قلعوں سے جو ہے نا وہ زیادہ طاقتور تھا، یعنی زیادہ محفوظ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے اپنی عورتیں اور اپنے بچوں کو اس قلعے کے اندر رکھا ہوا تھا. ایک تو یہ وجہ ہے کہ اوبیسلی وہ اپنے بچوں کو لاسٹ پہ ہی رکھیں گے اور عورتوں کو، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ یہ سب سے زیادہ محفوظ علاقہ ہے، تو جو اپنے بچے اور عورتیں ہیں ان کو ہم نے یہاں رکھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا محاصرہ کر لیا اور بیٹھے رہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ جو آلات ان کو ملے تھے نا دوسرے قلعے میں سے ان کو لے آؤ، اور ان کے ذریعے جو ہے نا گولے پھینک کے ان کی دیواریں گرا دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو ہے پھر گولے پھینکے گئے، اور بہت جلدی جو ہے اس قلعے کی دیواریں گر گئیں. اب یہ ان کے ہی ہتھیار جو ہیں ان کے خلاف استعمال ہو گئے. مسلمان دوبارہ سے قلعے کے اندر شامل ہو گئے، بڑی شدید قسم کی جنگ ہوئی. اب یہودی جو تھے نا ان کے پاس کوئی ایسا چارہ نہیں تھا کہ یہ بھاگ کے کسی طرف جائیں، کسی اور قلعے میں گھس جائیں. تو لہٰذا انہوں نے پھر نا وہ علاقہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں کو جو ہے نا یہ وہیں چھوڑ گئے مسلمانوں کے حال پر. اور مسلمان جو ہیں وہ یعنی اس قلعے کے اوپر بھی جو ہے وہ قابض ہو گئے. اس مقام پر خیبر کا جو ہاف حصہ ہے وہ فتح ہو گیا تھا. اب یہاں جیسا کہ اوپر میں نے مینشن کیا تھا، یہاں جو خیبر کا دوسرا نصف حصہ ہے نا اس کے لیے اختلاف ہے. کچھ علماء جو ہیں وہ محققین کہتے ہیں کہ اس جو دوسرا حصہ ہے اس کے تمام قلعوں کے اوپر جنگ کی گئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ ایسے ہی دے دیے گئے. جیسے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ قلعہ کموز کو فتح کرنے کے لیے جنگ لڑائی کی، بلکہ ویسے یہ بات ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ باقی قلعے جو ہے نا یہودیوں نے ایسے ہی دے دیے. جبکہ وقادی دو ٹوک کہتے ہیں کہ کسی ایک علاقے کے لیے بھی جنگ نہیں ہوئی، اور ایسے ہی جو ہے نا وہ قلعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے گئے تھے. باقی اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ چیزیں مل جاتی ہیں کچھ مخصوص قلعوں کا. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے قلعے آپ کو ملیں گے، نہ وہ اتنے زیادہ مضبوط نہیں تھے. مسلمانوں نے بڑی آسانی کے ساتھ وہ تمام قلعے فتح کر لیے تھے، تو مورخین ان کو اتنے یعنی آگے لے کر نہیں آئے ان چیزوں میں. اس کے بعد ہمیں ابھی حقیقی نامی ایک شخص ملتا ہے.
اس نے کیا کام کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے پیغام بھیجا بات چیت کا، کیونکہ اب پچھلے تمام قلعے جو ہیں 5 قلعے فتح ہو گئے تھے حصہ کے، اور جو تیسرا حصہ تھا اس کا سلسلہ جو ہے آلموسٹ چل رہا تھا، مسلمان بہت بڑے پچھلے قلعے جو ہے وہ یعنی قابض کر کے آ چکے تھے۔ اس موقع پہ قلعہ کموش جو تھا نا، یہ کافی طاقتور قلعہ تھا، لیکن کیونکہ پیچھے 5 اتنی زبردست طریقے سے مسلمانوں نے فتح کیے، ان کے حوصلے ویسے ہی پشت ہوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر بات چیت کا جو ہے نا مشورہ، بات چیت کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام پہنچایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا۔ تو جب یہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے جو شرائط رکھی وہ یہ تھی کہ ایک تو جو فوج ہے اس کو جانے دیا جائے گا، اس کی جان بخشی جائے گی، دوسرا جو بال بچے ہیں ان کو نہ غلام بنایا جائے گا نہ لونڈی بنایا جائے گا، یعنی عورتوں کو بھی نہیں رکھا جائے گا اور یعنی بچوں کو بھی نہیں رکھا جائے گا، ان کو بھی آزاد کیا جائے گا۔ اس کے بدلے میں وہ اپنا تمام مال، جس کے اندر باغات، زمینیں، سونا چاندی، گھوڑے، یہ سب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، لیکن اتنا کپڑا جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے جتنا ایک انسان اپنی پشت پہ اٹھا سکتا ہے۔ اب یہ وہی یہودی تھے جنہوں نے پہلے بھی یعنی بیسیکلی اسی قوم کے لوگ تھے جنہوں نے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے توڑے تھے، اور اللہ پاک نے حکم بھی نازل کیا تھا کہ اگر یہ آپ لوگوں کے ساتھ معاہدہ توڑتے ہیں تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ اس معاہدے کی آپ کے اوپر پابندی لازم نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر تم نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر میرا اللہ اور میں جو ہے تم سے بری ذمہ ہے۔ تو ان شرطوں کی بیس پہ جو ہے نا وہ پھر آپس میں صلح ہو گئی تھی، لیکن پھر ابو الحقیع اور اس کے دونوں بیٹوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے مل کے جو ہے وہ خزانہ چھپا لیا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی یہودی نے اس بات کا بتا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا کہ اسے بلا لیا اور اسے پوچھا کہ بنو نصیر کا جو خزانہ ہے وہ تم نے کہاں چھپایا ہے؟ تو یہ اس نے صاف انکار کر دیا، کہتا ہے مجھے اس بات کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو ایک یہودی آیا، اس نے بتایا کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ مخصوص علاقے میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ چکر لگایا کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ جاؤ اس علاقے کو جو ہے نا یعنی آپ اس کی کھدائی کرو، اور اسے بھی ساتھ بتا دیا اگر تمہارے پاس سے ہمیں خزانہ برآمد ہو گیا نا تو ہم تمہیں قتل کریں گے۔ اس نے کہا جی بالکل آپ بے شک مجھے قتل، یعنی اس نے ایگری ہوا وہ اس بات پہ، وہ اتنا اپنی بات پہ بضد تھا اور اتنا اکڑ میں تھا۔ جب وہاں جا کے کھدائی کی گئی تو وہاں سے خزانہ برآمد ہو گیا، تو لیکن وہ کچھ حصہ تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ یعنی اسے بلایا، اسے پوچھا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ تو اس نے اسے بھی ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، اگلے کو بتانے کا بھی، اگلے خزانے کا بھی اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اسے مارو، اتنا مارو کہ یہ بتا دے کہ خزانہ کہاں ہے۔ پھر حضرت زبیر جو ہیں انہوں نے یعنی سینے پہ ٹھوکریں وغیرہ ماری تو اس کی جان پہ بن آئی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اسے محمد بن مسلمہ کے حوالے کر دیا، اور جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا، محمود بن مسلمہ جو پہلے شہید ہوئے تھے اس جنگ میں، جن کے اوپر پتھر گرایا گیا تھا، وہ اسی شخص نے گرایا تھا، تو اس کے قصاص کے بدلے میں پھر اس کی گردن اڑا دی گئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سلسلہ آ جاتا ہے مال غنیمت کا۔ اب مال غنیمت کے لیے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جلا وطن کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور معاہدے میں بھی یہی بات طے ہوئی تھی، لیکن یہودی جو ہیں پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ سلسلہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ان زمینوں کو جانتے نہیں ہیں، آپ ان کی دیکھ بھال اس طرح سے کر نہیں سکتے، کیونکہ نہ آپ لوگوں کے پاس اتنے غلام ہیں اور نہ صحابہ کرام کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ ان علاقوں کی جو ہے نا وہ دیکھ بھال کر سکیں، تو لہٰذا یہ زمینیں آپ ہمیں ہی دے دیں اور ہم جو ہے نا ان زمینوں کے اوپر کھیتی باڑی کریں گے، اور اس کا جو نصف حصہ ہے نا وہ آپ کو دے دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے پھر اس فیصلے کو قبول کیا، لیکن ساتھ شرط یہ لگائی کہ جب مرضی ہم چاہیں تم لوگوں کو جلا وطن کر سکتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی وہ اب مسلمانوں کی جگہ پہ کام کر رہے تھے اور ایز اے غلام جو ہے نا وہ اب کام کر رہے تھے، تو جب چاہے مسلمان ان کو وہاں سے ہٹا سکتے تھے۔ اب خیبر میں سے جو مال غنیمت ملا نا مسلمانوں کو، اس کی تقسیم کی گئی 32 حصوں میں، ہر ایک حصے میں 100 حصے موجود تھے، لہٰذا کل حصے جو ہیں وہ بن گئے 3600۔ اس میں سے نصف جو ہے نا 1800 حصہ وہ مسلمانوں کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنا ہی حصہ رکھا جتنا ایک عام مسلمان کا تھا، باقی حصہ جو ہے وہ مسلمان کی اجتماعی ضروریات کے لیے جو ہے نا وہ علیحدہ کر دیا۔ اب 1800 حصے کی جو تقسیم ہے نا، اس کی وجہ
یہ بنی تھی کہ حدیبیہ میں جو لوگ گئے تھے وہ ان کی تعداد تھی 1400، اور وہ جو لوگ ساتھ آئے تھے جنگ میں وہ بھی 1400 تھے۔ اب اس میں 200 جو تھے نا وہ گھڑ سوار تھے۔ اب جو گھوڑا ہے نا اس کے ہوتے ہیں، ہمیں مسند احمد بن حنبل میں 22,255 اور 4,720 نمبر حدیث ملتی ہے کہ جو گھوڑا ہے نا اس کے دو حصے ہوں گے، اور جو سوار ہے اس کا ایک حصہ ہوگا، تو لہٰذا جو گھڑ سوار ہے نا اس کے 3 حصے بنتے ہیں۔ تو اس طرح جو 200 گھڑ سوار تھے نا ان کے 600 بنے، اور جو پیدل تھے نا ان کے پھر 1200 بنے، اور اس طرح جو ہے نا وہ حصہ سارا جو ہے وہ مال غنیمت کا آپس میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس واقعہ آتا ہے حضرت جعفر رضی تعالیٰ عنہ کا اور حضرت موسیٰ رضی تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضرت موسیٰ رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے خبر ملی یمن میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آ رہے ہیں اس طرف، تو میں نے یہاں سے سفر کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت حضرت موسیٰ رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 بھائی تھے اور 50 لوگ تھے ان کی قوم کے۔ تو وہ کشتی کے اوپر سوار ہو کے نا انہوں نے پھر سفر اپنا شروع کیا، لیکن کشتی جب وہ نجاشی کے ملک حبشہ میں پہنچی نا تو وہاں جا کے وہ فور سم ریزنس ڈوب گئی تھی یا کشتی خراب ہو گئی تھی۔ پھر وہاں سے ان کی ملاقات حضرت جعفر رضی تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور ان کے ساتھیوں سے ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا، آپ بھی ہمارے ساتھ ٹھہرے۔ تو پھر حضرت موسیٰ رضی تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ وہیں ٹھہر گئے تھے، اور پھر جب حضرت جعفر اور یہ دونوں مل کے جو ہے نا پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت یعنی کی تھی، وہاں سے وہ انہوں نے سفر اپنا شروع کیا تھا۔ یہ نکلے تو ہیں یہاں سے، لیکن جب یہ پہنچے تھے تب فتح خیبر خیبر جو ہے فتح ہو گیا تھا۔ تو لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور مال غنیمت میں جو ہے ان کو بھی حصہ دیا تھا۔ جب حضرت جعفر رضی تعالیٰ نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست ان کا استقبال کیا، انہیں بوسہ دیا اور کہا واللہ میں نہیں جانتا مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ اس کے بعد ہمیں حضرت صفیہ رضی تعالیٰ عنہ کو قصہ ملتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی تعالیٰ عنہ یہ اس شخص کی بیوی تھی جنہوں نے دھوکہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس نے مال چھپایا تھا۔ تو ان کی بیسیکلی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ بخاری شریف میں 371 نمبر حدیث اور 2893 نمبر حدیث جو ہے ہمیں اس سلسلے میں ملتی ہے۔ تو ان کی شادی ہو گئی تھی۔ جب وہ خیبر فتح ہو گیا تو اس وقت یہ بھی پھر جو ہے وہ غلام لونیوں میں جو ہے نا ان کو رکھا گیا تھا۔ تو یہاں حضرت داہیہ آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی جو غلام لونیاں ان میں سے اگر میں ایک لونڈی لینا چاہوں تو اس نے اجازت دے دی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی تو انہوں نے حضرت صفیہ کو چن لیا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ بنو قریظہ اور بنو نصیر کی سیدہ ہیں، یعنی ان کی سرداروں میں سے یہ ایک ہے، تو انہوں نے پھر ان کو بلایا اور حضرت صفیہ کو بلایا اور حضرت داہیہ کو حکم دیا کہ آپ کسی اور یعنی لونڈی کا انتخاب کر لیں، اور حضرت صفیہ جو ہے پھر حضور صاحب نے اپنے لیے ان کا انتخاب کیا تھا، اور پہلے ان کو آزادی دی، ان کا جو مہر تھا وہی ان کی آزادی تھی۔ حضرت صفیہ نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کی اور مدینہ کی طرف جو ہے نا وہ سفر روانہ کر دیا۔ یہاں ایک حدیث ہے، اس کا ریفرنس مجھے نہیں مل سکا، لیکن یہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے نا تو حضرت صفیہ بیٹھی ہوتی تھی نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے ذریعے نا پردہ قائم کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور یعنی حضرت صفیہ کے لیے چادر اپنی آگے کر کے تو حضرت صفیہ کے لیے پردہ قائم کرتے تھے، اور کسی مقام پہ مجبوراً رکنے کی یعنی رکنا پڑا، تو جب دوبارہ سواری کے اوپر چڑھی نا حضرت صفیہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر تشریف رکھی اور اپنا گھٹنا آگے کیا، تو ان گھٹنے کے اوپر قدم رکھ کے جو ہے نا حضرت صفیہ پھر یعنی اس کے اوپر سواری کے اوپر چڑھی تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں گھی اور ستو ملا کر جو ہے وہ ایک کھانا تیار کیا، وہ ولیمے کی حیثیت سے سب لوگوں کو کھلایا، اور پھر یہ سفر جو ہے وہ اسی طرح مدینے کی طرف جاری رہا ان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک نشان دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ نشان کس چیز کا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت صفیہ رضی تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند جو ہے نا وہ میری گود میں آ کر جو ہے نا میری آغوش میں آ کر وہ گرا ہے، تو جب میں نے اپنے شوہر کو یہ سارا معاملہ بتایا تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا اور کہا کہ تم جو ہے وہ مدینہ کے بادشاہ کی تمنا کرتی ہو۔ پھر ہمیں ایک واقعہ آگے ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واپسی کے رستے میں ایک عورت تھی
ان کا نام تھا زینب بنت حارث. یہ جو مرہب کا بھائی حارث تھا نا، جس کو حضرت علی نے قتل کیا تھا، یہ اس کی بیٹی تھی. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو جو ہے نا کون سا بکری کے حصے کا گوشت پسند ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے جو یعنی دستہ ہے نا، مجھے اس کا گوشت پسند ہے. سو بیسیکلی یہ اگلی ٹانگ کے حصے کو کہا جاتا ہے. تو انہوں نے پھر اس حصے کے اندر زہر ملایا تھا. یہ حدیث ہمیں مسند احمد بن حنبل 2785 نمبر ہے انٹرنیشنل، وہاں سے آپ سے دیکھ سکتے ہیں. تو زہر ملا کر یہ زہر جو ہے اور باقی بکری کے باقی حصے میں بھی زہر ملا دیا، لیکن وہ جو دستے کا حصہ تھا نا، اس کے اندر خوب دبا کے جو ہے نا اس نے زہر ڈالا. اور پھر یہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ٹکڑا چبایا نا، تو پھر انہوں نے باہر تھوک دیا اور کہا کہ یہ ہڈی کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے. تو پھر حضرت یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر بادشاہ ہے تو ہمیں یعنی ہماری جان نعوذ باللہ بھی ہے، ہماری جان چھوٹ جائے گی ان سے، اور اگر نبی ہے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ زہر ہے. تو احادیث میں ویسے آتا ہے کہ انہیں معاف کر دیا گیا. ویسے اس کے اوپر بھی اختلاف ہے، لیکن جو احادیث میں نے دیکھے ہیں ان کے اندر یعنی انہیں پھر معاف کر دیا گیا تھا. ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے حضرت بشر، انہوں نے یہ نوالا نگل لیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے پھر وہ یعنی شہید ہو گئے تھے. مسند اچھا المستدرک حاکم میں جو ہے نا ہمیں حدیث ملتی ہے. اس حدیث کا نمبر ہے 4393. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کے قریب تھے نا، تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، مجھے زہر کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے جو خیبر میں مجھے کھلایا گیا تھا. اس وقت اسی زہر کے اثر کی وجہ سے میری شہرت کٹتی جا رہی تھی. سو بیسیکلی اس زہر نے جو ہے نا بعد میں اپنا جو ہے وہ اثر دکھایا تھا، اس وقت نہیں دکھایا تھا. تو اور ویسے بھی اللہ پاک نے جو ہے وہ کسی کافر کے ہاتھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اس طرح سے نہیں لکھوانی تھی، لیکن اس وجہ سے جو ہے وہ شہادت والا سلسلہ بھی جو ہے کچھ مورخین اس موضوع میں سوچتے ہیں، اور کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت جو ہے وہ سر درد کی کیفیت میں تھے، اسے بھی کچھ لوگ کنسیڈر کرتے ہیں شہادت میں. بیسیکلی اس کے اوپر اختلاف رائے ہے. اس کے بعد تعداد خیبر میں کتنے لوگ شریک تھے، اس کے اوپر بھی شدید قسم کا اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی 16 تعداد تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں 18 تعداد تھی. پھر علامہ منصور پوری نے 19 کا، پھر تھوڑی سی تحقیق کی، پھر انہوں نے 15 کہہ دیا. اس کے بعد پھر تھوڑی سی انہوں نے تحقیق کی تو یہ نام جو ہے نا 32 تک ان کے پاس آیا. جبکہ یہودی جو تھے وہ تقریباً 93 کے قریب جو ہے نا وہ مارے گئے تھے. اب مسلمان جو ہے وہ فدق کی طرف بڑھے. یہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک صحابی کو بھیجا تھا کہ آپ اسلام کی دعوت انہیں دیں. تو یہ لوگ پہلے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن جب ان کے پاس خیبر کی خبر آئی نا، تو ان کو لگ سمجھ گئی، اور انہوں نے پھر جو ہے نا وہ فوراً اسلام قبول کر لیا. اور انہوں نے بھی جو ہے نا وہ نصف پیداوار کی شرط لگا کے جو ہے نا وہ سارا زمین وغیرہ اپنے پاس ہی انہوں نے رکھی تھی. اس کے بعد وادی کبرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے جب فارغ ہو کے واپس آ رہے تھے تو رستے میں وہاں ایک یہود کی جماعت تھی، ان کے ساتھ ایک عرب کی جماعت بھی شامل تھی. تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر فوراً جو ہے وہ تیر برسانا شروع کر دیے. وہ پہلی تیاری میں تھے، صفیں وغیرہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی. اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام جو ہے وہ مارا گیا. لوگوں نے یہ دیکھتے کہا کہ یہ جنتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ تھوڑا یعنی سخت لہجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا اور کہا کہ اللہ کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی، اور وہ چادر اب اس کے لیے آگ بنی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو دیکھا صحابہ کرام کے اوپر تیر برس رہے ہیں، فوراً سے جو ہے وہ صف بندی کی گئی. لشکر کا ایک جھنڈا جو ہے وہ سعد بن عبیدہ کو دیا گیا، ایک پرچم جو ہے وہ حباب بن منظر کو دیا گیا، تیسرا پرچم جو ہے وہ عبادہ بن بشر کو دیا گیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو پہلے دعوت دی اسلام کی. انہوں نے دعوت جو ہے قبول نہیں کری. ان کا پھر ایک ایک بندہ آتا تھا مبادرت کے لیے. یہاں سے حضرت زبیر گئے پہلے، تو انہوں نے اسے مار دیا. پھر دوسرا آتا تھا، پھر اسے مار دیا. پھر ان کا تیسرا بندہ آیا، اسے حضرت علی نے قتل کر دیا. پھر آہستہ آہستہ ان کے بندے آتے رہے اور مسلمان کو قتل کرتے رہے، حتیٰ کہ یہ تعداد میرے خیال میں 11 تک پہنچ گئی. اب جب ہر بندے کو قتل کرتے تھے نا، اس کے بعد ان کو دعوت دیتے تھے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ. لیکن ان کو جو ہے نا بات سمجھ نہیں آ رہی تھی.
بیچ میں باقاعدہ نماز کا وقت ہوا اور وہ سارا یعنی جہاد کا حکم جس سلسلے نماز پڑھی جاتی ہے اس سلسلے نماز پڑھی، اس کے باوجود انہیں دعوت دی، یہ پھر بھی دعوت نہ لے کے آئے، پھر رات ہو گئی، اگلے دن صبح ابھی سورج ٹھیک طرح سے چڑھا نہیں تھا، یہ خود ہی دعوت لے آئے، بس اللہ پاک نے انہیں ہدایت دے دی۔ اس کے بعد تیمہ، یہ انہوں نے جب حالات دیکھے نا، تیمہ کے جو یہودی تھے، انہوں نے جب خیبر فتح اور وادی کبریٰ ان سب چیزوں کے حالات دیکھے نا، تو یہ پہلے ہی ڈر گئے، اور انہوں نے فوراً جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک تحریر بھی لکھ کے بھیجی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نقصان وغیرہ نہیں پہنچایا جائے گا، نہ ہی جلا وطن کیا جائے گا، اور جو معاہدہ آپ کے ساتھ ہوا ہے اسے ہم فالو کریں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کی طرف چل پڑے، یعنی اور ایک وادی کے قریب سے گزر رہے تھے، تو وہاں صحابہ کرام نے اونچی اونچی نعرے لگانا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نرمی سے بات کرو، تم کسی بہرے کو نہیں پکارے یا کسی غائب کو نہیں پکارے، بلکہ ایسی ہستی کو پکارے جو سننے والی ہے اور قریب ہے۔ تو اسے ایک چیز ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آج کل بڑا وہ ایک جوش اور وہ سارا سلسلہ اس انداز میں جو ہے وہ نعرہ بازی کی جاتی ہے، بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اس کے بعد نیچے ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے جس کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نے رات جاگنی ہے اور صبح مسلمانوں کو جو ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے نماز کا، لیکن حضرت بلال کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ پھر تب جب سورج کی پہلی کرن ان کے اوپر پڑتی ہے تو پھر ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ اس موقع پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت بلال کو اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ بس میری آنکھ لگی اور جتنی اچھی آج مجھے نیند آئی ہے اتنی کبھی نہیں آئی۔ پھر لیکن فجر کی نماز اس کے بعد پڑھی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہم خیبر کے سارے سلسلوں کی مورخین نے تفصیل وغیرہ دیکھی ہے تو اس کے اندر بھی پھر تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر ربیع الاول کے مہینے میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے۔ تو بیسکلی خیبر کے سارے مارکے سے جو ہمیں لیسن حاصل ہوتا ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ یہودی جو وہ ایسے لوگ تھے جو شروع سے ہی مسلمانوں کے لیے جو ہے نا وہ مشکل بنے ہوئے تھے، اور خیبر ایک بہت بڑا گڑھ تھا ان کا، تو اسے قابو کرنا بڑا مشکل تھا۔ پراپر اسٹریٹجی کے ذریعے جو ہے وہ ان کے خلاف قدم بڑھایا گیا، حتیٰ کہ تعداد کم تھی لیکن حوصلے جو ہیں وہ بڑے مضبوط تھے۔ آج کل ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں تو بہت سارے ایسے مسائل ہمارے آس پاس ہیں لیکن ہمارے حوصلے اس طرح کے نہیں ہیں۔ اکثر میں بات کیا کرتا ہوں کہ اگر اللہ پاک بدر کے صحابیوں کی جو ہے نا 5% بھی ہمیں ہمت عطا کر دیں نا، تو مسلمان جو ہیں وہ پھر حق کی راہ پر چل پڑیں گے، تو ہم کافی زیادہ پیچھے ہیں۔ بہرحال موجودہ جو چھوٹے چھوٹے یہودی تھے، آس پاس کے قبائل تھے، ان کو تو بہت پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کور کر لیا تھا جیسے جیسے مسائل بناتے تھے، لیکن یہ بیسیکلی ان کا گڑھ تھا۔ تو اس موقع کے اوپر آ کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خیبر کی طرف رخ کیا اور پھر خیبر کو فتح کیا۔ That's all. جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور حسین بھائی آپ کے ساتھ میں نے اپنا تلفظ بھی درست کر لیا، جن صحابی کا میں نے ذکر کیا تھا حضرت سلمہ بن اکوا، میں نے تھوڑا سا غلط بولا تھا، تو جزاک اللہ خیر، میرا بھی تلفظ درست ہوا اور امید ہے باقیوں کا بھی۔ جی، آج کی پریزنٹیشن کے حوالے سے، آج کے چیپٹر کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یا کوئی رائے دینا چاہیں، کچھ شیئر کرنا چاہیں تو پلیز۔ جی، حذیفہ۔ السلام علیکم۔ حذیفہ، جی وعلیکم السلام۔ اچھا میم، آپ نے تقدیر پہ بات کی تھی، آپ کیا اسے ریپیٹ کریں گی تھوڑا؟ کہ ہمیں جو بنیادی طور پہ ایک مسلمان کے لیے جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، لازم ہے، وہ اس میں ایک چیز تقدیر پر ایمان بھی ہے، اچھی اور بری تقدیر پر، کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہوتا ہے، مطلب ہم اس کو کسی اور چیز کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ اچھا، تقدیر کا معاملہ ہے تھوڑا سمجھنے والا۔ اللہ کی طرف سے تقدیر ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے الاؤ کیا تو چیزیں ہوئیں،
اگر اللہ الاؤ نہ کرتا تو وہ نہ ہوتی. اور الاؤ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی برائی جیسے شیطان نے مہلت مانگی تھی کہ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تھا. ورنہ اس کی کیا مجال تھی؟ اگر اللہ چیزوں کو حکم دے دے کہ ایسا نہیں ہوگا تو شیطان کی کیا مجال کہ وہ کچھ کر سکے. لیکن چونکہ اللہ نے اس کی چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تھا، اس وجہ سے جب وہ کوئی چال چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رستہ فوری طور پہ نہیں روکتے، ہو جانے دیتے. تو تقدیر کا مطلب اللہ کا علم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ ہو جانے دیتا ہے. اس میں اللہ کی ہم اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ اگر کچھ برا ہوا ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. نہیں، اللہ کے علم سے ہوا ہے. اللہ کو علم ہے، کیونکہ ظاہر ہے بری چیز میں اللہ کی مرضی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل کوئی شخص قتل کرتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، مگر اللہ نے چونکہ اس کو مہلت دی ہے، اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے جب آؤ گے تو تب قیامت کے دن تو میرے پاس ہی آنا نا، اس دن میں ان چیزوں کا فیصلہ کر دوں گا. ابھی تم اپنے عمل میں آزاد ہو، جو چاہو کرو، لیکن اپنے انجام کی تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ آخر کو لوٹنا میری طرف ہو. ٹھیک ہے. تو ہمارا ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ عقیدہ ہے کہ اگر میری زندگی اور موت جتنی ہے وہ اللہ نے لکھی ہے، اس کو اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس سے پہلے میں مر نہیں سکتا. اور اگر اللہ نے میری کوئی آزمائش کسی چیز میں لکھی ہے تو وہ آزمائش مجھ پہ آئے گی. البتہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دعا سے تقدیر میں تبدیلی ہوتی ہے، صدقہ تکالیف کو دور کرتا ہے. اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کریں تاکہ اگر کوئی مشکل آنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے آپ کے حق میں. یہ ہے اس کے لب لباب، اس کو میں کہوں گی. ان شورٹ یہ ہے کہ تقدیر مطلب ہم کو باؤنڈ نہیں کرتی، یہ صرف اللہ کا علم ہے. جی بالکل، میں اس لیے یہ بات کی ہی کہ کیونکہ تقدیر کے مسئلے کو لے کے امت میں بہت بحث رہی ہے، اور ہماری امت کا ایک بڑا طبقہ یہ سمجھتا رہا ہے کہ ہم تو صرف مجبور ہیں، مجبور محض ہیں، کیونکہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے ہم نے کیا. اور بہت سے لوگ بھی یہ سوال کرتے تھے کہ جب اللہ نے سب کچھ لکھا ہوا ہی ہے تو پھر تو ہم وہی کریں گے نا جو اللہ نے لکھا ہوا ہے. جبکہ حقیقتاً تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اور اللہ کا علم جو ہے وہ آپ کو عمل پہ ڈکٹیٹ نہیں کرتا. بیسکلی اللہ تعالیٰ نے ایک ڈھیل دی ہے کہ ٹھیک ہے کر لو، پھر دیکھ لیں گے، آخر کو آنا تو میرے پاس ہی ہے نا. تو ہم اس کو لیکن اللہ کو اس چیز کا علم پہلے سے ہے کہ یہ ہوگا آخر وقت تک کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ ہی کا حوصلہ ہے کہ وہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص آگے چل کے کیا کیا برے کام کرے گا، پھر بھی کسی کا رزق نہیں روکتا دنیا میں. دنیا میں اللہ تعالیٰ جس طرح سب کو نوازتا ہے اس طرح اچھوں کو بھی بروں کو بھی، جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سب کو ایک سے انداز میں دیتا ہے. جزاک اللہ. اس کے تقدیر کے موضوع کے اوپر ایک حدیث ہے، سنن ترمذی میں ہمیں ملتی ہے 2136. ہوں تو ہوں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تقدیر کے لکھے اوپر بھروسہ نہ کر لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم لوگ عمل کرو، اس کے لیے ہر آدمی کے لیے وہ چیزیں آسان کر دی ہیں جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے. سو صحابہ کے دور میں بھی یہ بحث تھی، لیکن وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ عمل کرنے کا حکم دیا، جیسے کہ پیچھے سادیہ نے گفتگو کی ہے وہ سارا علم والا سلسلہ. تو یہاں سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ بالکل اس کے سارے بیٹھنا نہیں ہے، یہ عمل جو ہے نا وہ آپ نے خود کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے تقدیر کو لے کر. بالکل عمل، بالکل عمل لازمی ہے، عمل کے بغیر تو کچھ نہیں. اور کیونکہ ہم تو نہیں جانتے کہ تقدیر میں کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں ہماری تقدیر میں لکھی ہیں وہ ہمیں کوشش کرنے پر ملنا ہی ان کا لکھا ہوا ہو. یہ بھی ایک اس میں پہلو ہے نا. تو اپنے کسی برے عمل کا الزام ہم تقدیر کے نام پہ اللہ پہ نہیں ڈال سکتے کہ چونکہ تم نے لکھا تھا. نہیں، کیونکہ ہمیں اپنے اعمال میں اور افعال میں آزادی دی گئی ہے. تو ہم اسی لیے تو جزا سزا کا دن ہے نا، کیونکہ ہم اپنے اعمال میں خود مختار ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ ہم نے ہی ہدایت دی اس کو دو رستوں کی، یعنی یہ اچھا ہے یہ برا ہے، دونوں بتا دیے، ہدایت پہنچا دی کہ یہاں جاؤ گے تو یہ ہوگا، یہاں جاؤ گے تو وہ ہوگا. آگے ہے تمہارے ہاتھ میں کہ آپ تم کون سا والا راستہ منتخب کرتے ہو.
سو ہم اپنے اعمال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حد تک اجازت دی ہوئی ہے کہ تم کر لو، اور پھر البتہ یہ الگ بات ہے کہ بعض دفعہ ہم چاہ کے بھی کچھ چیز نہیں کر پاتے. جیسے میں نے قتل کی مثال دی تھی کہ کوئی شخص اقدام قتل بھی کر دیتا ہے لیکن دوسرے شخص کی جان نہیں جاتی، کسی وجہ سے وہ دوسرا شخص بچا لیا جاتا ہے. تو اقدام قتل کرنے والے کی نامہ اعمال میں تو قتل لکھا گیا کیونکہ اس نے تو اپنی طرف سے پوری کسر پوری کر دی تھی، لیکن دوسرے شخص کی چونکہ ابھی زندگی ختم ہونے کا وقت لکھا نہیں تھا، اس شخص کو اللہ نے بچا لیا. جی زیبی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ کوشچن تھا کہ قرآن میں بنی اسرائیل اور یہود یہ دونوں ورڈز استعمال ہوئے، تو ان دونوں میں مین فرق کیا ہے؟ کہیں پہ بنی اسرائیل اور کہیں پہ یہود. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ایکچولی. بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اور حضرت یعقوب کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل. جو اسماعیل علیہ السلام تھے ان کی نسل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نبی آئے ہیں اور وہ بنی اسماعیل کہلاتے ہیں. اور جو اسحاق بیٹے تھے، جو بیوی ان کی سارا سے جو ان کے بیٹے تھے اسحاق، ان کے بیٹے تھے یعقوب. یعقوب کے آگے 12 بیٹے تھے اور ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے نکلے، اور وہ جو 12 قبیلے تھے وہ بنی اسرائیل کہلائے، یعنی اسرائیل کے بیٹے. کیونکہ یعقوب کا مطلب یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اور اسرائیل عبرانی زبان میں عبداللہ کے ہم مانی ہے. وہ لقب اس لیے کہ وہ اللہ کے خاص بندے، اللہ کے نیک بندے تھے، تو اس لیے ان کو لقب دیا گیا تھا اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو جگہ جگہ بنی اسرائیل کہہ کے اسی لیے مخاطب کیا کہ ان کو یاد دلایا جائے کہ تم کس کی اولاد ہو اور تم کیا کر رہے ہو. آگے چل کے انہوں نے اپنے لیے یہود کا لفظ خود منتخب کیا. جو بنی اسرائیل تھے، جو 12 قبیلے تھے، ان میں سے آگے چل کے ان کی نسل میں کوئی ایک شخص تھا یہودا جس کا نام تھا، جو کوئی نامی گرامی شخص ہوگا ان کی ہسٹری کا. تو پھر اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہوں نے خود کو یہود، پہلے اس کی اولاد نے خود کو یہود کہنا شروع کیا یہودا کے اس میں نسبت سے، اور پھر آہستہ آہستہ باقیوں نے بھی خود کو یہود ہی کہنا شروع کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مخاطب کیا قرآن پاک میں تو یہود کہہ کے نہیں، یہود کا لفظ بھی آیا ہے قرآن پاک میں، یقیناً آیا ہے، لیکن موسٹلی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ان کو یاد کروائی ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کے نام، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو سلیکشن آف ورڈز ہے نا وہ بھی بہت ہی معنی خیز ہے، وہ اس وجہ سے اللہ نے بار بار ان کی نسبت یہی کی. اور پھر یہ بھی قرآن پاک میں ان کو کہا کہ تم یاد کرو کہ یعقوب نے اپنے بچوں کو کیا وصیت کیا کی تھی. اس نے وصیت کا لفظ یہ کی تھی کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا. تو وہ اس بابی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پہ میری تھوڑی سی ریسرچ تھی، وہ تھوڑی سی میں شیئر کرنا چاہوں گی اگر اس میں غلطی ہو. ضرور بابی اس پہ میری ریسرچ یہ تھی کہ ایک اسکالر ہے شیخ عمران حسین، ان کا کہنا ہے کہ یہود ورڈ ان کے لیے تب استعمال ہوا ہے جب انہوں نے نعوذ باللہ یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا، تو اس کے بعد ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا بنی اسرائیل کو. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے ان کو نصارہ، اور جو ان کے انکار کرنے والے تھے ان کو یہود کا نام دیا گیا. تو آپ قرآن میں جہاں پہ بھی پڑھیں گے تو وہ بنی اسرائیل کے لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی ان سے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو ان کے لیے یہود کا ورڈ استعمال کیا. جزاک اللہ خیر. یہ بڑی پیاری آپ نے انفارمیشن ہمیں دی، میرے علم میں یہ نہیں تھا، لیکن یقیناً ایسا ہو سکتا ہے. ایک استاد نے اگر کہا ہے تو یقیناً پھر اس میں کچھ نہ کچھ ان کے پاس ہوگی اس کی روایت. جزاک اللہ خیر. جی کوئی اور کچھ ایڈ کرنا چاہے؟ چلیے اس کے ساتھ ہم آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الہی آمین.